बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर्स, कैमरामैन और मौजूद साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हक़ परस्त नुमाइंदों की जानिब से मुनक्किदा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी हज़रात का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MPAs राशिद खिलजी भाई, नदीम सिद्दीकी भाई, नासिर सिद्दीकी भाई, नासिर कुरैशी भाई और हमारे साथ जोन के हमारे नईम ज़ई भाई जो हमारे नशर के मामला देखते हैं वो है, और उसके साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं हमारे ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस राशिद खान भाई, इफ्ती भाई, डिस्ट्रिक्ट मेंबर जावेद कुरैशी भाई, जावेद जब्बार भाई, कामरान आफरीदी भाई और अरसलान इनकलाबी भाई। मौजूद साफ़ी हज़रात, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपसे बात करने का जो बुनियादी मकसद है, इस वक्त हैदराबाद शहर जिस तरह से गू मसाइल से दो चार है और हैदराबाद के शहरी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से बुरी तरह से दो चार है, उस हवाले से आपसे बात करना था। इसके लिए मैं बताता चलूं कि यहाँ कुछ वफाकी इदारे भी हैं और सूबाई हुकूमत तो है ही, या उसके इदारे भी हैं। 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर मामलात जो शहरियों के साथ वास्ता होता है, जिन मामलात का, वो सूबे के साथ होता है, सूबाई मसाइल के साथ होता है, सूबाई इदारों के साथ होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करते वक्त सबसे पहले जिक्र करूंगा हैस्को का। इस वक्त हैदराबाद शहर में हैस्को की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, और लोड शेडिंग के साथ साथ फोर्सली बिजली बंद कर दी जाती है, बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है, और उसके साथ साथ जो हैस्को का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर से, फीडर से, ग्रिड स्टेशन से और बिजली की फराहमी की जो लाइनें हैं, वो तमाम तर इतनी बोसीदा हो चुकी हैं कि आए दिन उनके खराब होना, उनका जलना, उनका उड़ जाना, उसकी वजह से भी शहरियों को एक अजाब का सामना है। इस वक्त शहरी जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है लोड शेडिंग की वजह से, बिजली के निज़ाम की खराबी की वजह से, और उसके साथ साथ जो हमारे कारोबारी हलके हैं, शहर का कारोबार इस लोड शेडिंग की वजह से तबाह होता जा रहा है। तो आज हमने ज़रूरी समझा कि हैस्को के हवाले से, जो कि एक वफाकी इदारा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और इसकी जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि शहरियों को तवाज़ुन के साथ, बगैर किसी तातुल के बगैर बिजली फराहम करें। लेकिन अरसा दराज से, साल से हम देख रहे हैं हैस्को दिन ब दिन तबाह होता जा रहा है, दिवाली की तरफ जा रहा है। ये हमें समझ में नहीं आया कि आखिर क्या वजह है ये दिवालिया हो रहा है। इस सिलसिले में मैं बताता चलूं, पिछले 2.5-3 साल हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को, और बिजली की जो वजारत है उसके वजीर की हम तवज्जो बार बार इस जानिब दिलाते रहे हैं। यहाँ जो अफसरान मुकर्रर, यहाँ जो एक्सीएन हो, एसडीओ हो, एसी हो, या जो फील्ड में काम करने वाला अमला है, वो तमाम तर अमला उनकी अपनी मर्जी से, उनकी अपनी सवाबदीद पे रहा है। इसके बावजूद हैस्को की कारकर्दगी अच्छी नहीं हो सकी और दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
حیسکو کے بہت سے مسائل ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ اس کا جو پرانا بوسیدہ نظام ہے وہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ ہم بجلی کی وزارت کے ذمہ داروں کو یہ کہتے رہے کہ جب تک آپ حیسکو میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اس کے نظام کو بحال کرنے کے لیے کوئی نئے منصوبے نہیں لائیں گے، اس وقت تک حیسکو اس بربادی سے، اس تباہی سے نکل نہیں سکے۔ لیکن ہماری اس بات پہ توجہ نہیں دی گئی، اور دیگر جو مسئلے ہیں، ظاہر بات ہے حیسکو میں جو ہے اس وقت ملازمین کی، اہلکاروں کی، جو خاص طور پر فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی شدید کمی ہے۔ تقریباً 5000 امپلائمنٹ ہونی ہے حیسکو میں، جو عرصہ دراز سے کی ہی نہیں جا رہی ہے۔ ظاہر جہاں پر 5000 امپلائیز کی کمی ہو، کام کرنے والے کی کمی ہو، ہم 24 گھنٹے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ اہلکار ہوتے ہیں، ایک پورے سب ڈویژن میں چند اہلکار ہوتے ہیں جو دن میں بھی کام کرتے ہیں، رات میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے اس سسٹم کو سنبھالا جا سکے؟ تو ایک یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ہمارے حیدرآباد کے تاجروں نے بھی ہم سے رابطہ کیا، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے جو سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، جو NGOs کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے طے کیا کہ ایک مرتبہ اور حیسکو چیف سے، جو بھی سابقہ ہو چکے ہیں، تو ایک روز قبل انہیں ہٹا دیا گیا، ان سے ملاقات کی، ان کے افسران سے ملاقات کی، اور تمام ایشوز ان کے سامنے رکھے۔ اور ہم نے ان کو یہ بتا دیا کہ بے شک حیسکو ایک وفاقی ادارہ ہے اور ہم وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہیں، لیکن جو کچھ اس وقت حیسکو میں ہو رہا ہے، عوام کی سنی نہیں جا رہی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، ٹرانسفارمرز بنانے کے نام کے اوپر لوگوں سے روزانہ لاکھوں روپے بٹورے جا رہے ہیں۔ دیکھیے بجلی، حیسکو جو ہے ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی، اپنی بجلی بیچ رہی ہے، اور یہ پورا سسٹم حیسکو کو خود بحال رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بجلی کی چوری بہت ہے، چوری روکنا کس کا کام ہے؟ انہیں کا کام ہے چوری۔ اور میں اس سلسلے میں بتا دوں کہ چوری بات یہ ہے کہ آپ کا پرانا انفراسٹرکچر ہونے کی وجہ سے بجلی کے لاسز بہت زیادہ ہیں، ایک تھیفٹ کی صورت میں بھی، اور ایک سسٹم پرانا ہونے کی جو ایڈمنسٹریٹو اور دوسرا جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی۔ تو اس لیے اس کے خسارہ کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ حیسکو پاکستان کا حصہ ہے، جب پاکستان کے دیگر علاقوں کی کمپنیاں بہتر حالت میں آ چکی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حیسکو بہتری کی طرف نہیں جا پا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری وفاقی حکومت نے بھی، وفاقی وزارت نے بھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ آئے دن اس کے اوپر تجربات ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ ابھی لیٹسٹ تجربہ ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ چیف لایا جا رہا ہے یہاں پر، آنند فانند میں اس کا انٹرویو کیا گیا، BOD نے انٹرویو کیا، اور اس کے بعد آنند فانند میں کل ان کو حیدرآباد بھیج دیا گیا اور انہوں نے چارج لے لیا۔ ٹھیک ہے، گزشتہ دنوں ہم نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر سے ملاقات کی تھی، اور کل بھی میں چونکہ حیدرآباد تھا، لیکن ثابت قائم خانی بھائی جو ہمارے دوسرے MLA ہیں وہ اسلام آباد میں تھے، انہوں نے ایک بار پھر تابش گوہر سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ اتنی اجلت کا فیصلہ نہ کریں اور بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، چونکہ پرانا جو CEO ہے حیدرآباد حیسکو کے، ان کو تقریباً 7-8 مہینے ہو چکے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے یہ سسٹم سمجھ لیا ہے۔ تو ابھی چونکہ گرمی کا مہینہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا وقت دیا جائے، اور اس CEO کو بے شک اگر فیصلہ کیا ہے کیبنٹ نے تو اس CEO کو لایا جائے، لیکن تھوڑا سا رک کے لایا جائے۔ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے باوجود کہ تابش گوہر نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 3-4 مہینے سے پہلے وہ حیدرآباد میں جوائننگ نہیں کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ان کو جوائننگ بھی کرا لی گئی، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حیسکو کی یونین ہے، CBA یونین، وہ مسلسل احتجاج کر رہی ہے، مظاہرہ کر رہی ہے، اور انہوں نے
پورے شہر میں حیثیتوں کے نظام کو بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے، ہیڈ آفس میں تالے ڈال رکھے ہیں۔ تو میں پاور کی جو حکام اعلیٰ ہے ان سے یہی کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ حیثیتوں میں کئی شہر آتے ہیں، اگر یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، پہلے شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، پہلے شہر میں یہ سسٹم خراب ہو چکا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ اگر حیثیتوں کے جو سی بی اے کے اہلکار ہیں جن کا کام اصل میں اس سسٹم کو پورے کو بحال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اسی طرح سے احتجاج پہ رہے تو شہری زندگی بالکل معطل ہو کے رہ جائے گی اور شہری بہت پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ حیثیتوں کی سی بی اے کے ساتھ بھی معاملات دیکھیں کہ ان کو اپنی ملازمتوں کا خوف ہے، انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ آیا کہ یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں حیثیتوں کو، شاید اس کا یہ پہلا قدم ہے اس کا، تو ان کے اندر جو خوف ہے، ان کو جو ڈر ہے، ان کی جو شکایتیں ہیں، ان کی جو بہت سے تحفظات ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو سی بی اے یونین ہے ان کے تحفظات کو دور کیا جائے اور بجلی کے نظام کو فوری طور پر بہتر بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کو جاری ساری رکھا جائے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہوں گا کہ ڈیٹیکشن بل، ہمیشہ ہم اس کے خلاف رہے کہ ڈیٹیکشن بل نہیں آنا چاہیے، لوگوں سے آپ جو ان کے اوریجنل بل ہے وہ لیں، لیکن یہ سلسلہ سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، اوور بلنگ کا بھی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ٹرانسفارمر بنوانے کے نام کے اوپر بھتہ وصولی کا بھی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ سارے سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ اب ہم ان سے درخواست کریں گے کہ خدا کے واسطے کسی طرح سے معاملات کو حل کریں اور حیثیتوں کے معاملات کو جاری و ساری کریں، ان میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے شہر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل اسد عمر صاحب جو پلاننگ کے وزیر ہیں، انہوں نے حیدرآباد کا وزٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا، ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ سسٹم بہت پرانا ہے، جب تک آپ اس سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اگر توقع رکھتے ہیں کہ لوگ صحیح بل دے دیں آپ کو یہ یہاں کے مسائل حل ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے جب پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا، وہاں ان سے ہم دونوں ایم ایل ایز کی ان سے کئی اور میٹنگیں ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک پی ایچ ڈی پی میں شامل کرانے میں کامیاب ہو گئے جو تقریباً 5 ارب روپے کی ہے، جس سے کہ پورے حیدرآباد جو حیثیتوں کا جو نظام ہے اس کو اپ گریڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ تو ایک تو حیثیتوں کے حوالے سے یہ بات کر رہی تھی مجھے، اسی کے ساتھ ساتھ شہریوں کو سوئی گیس کی بھی بہت زیادہ پریشانی ہے، جس کی بندش کی وجہ سے کافی لوگ پریشان کچھ عرصے پہلے تک بہت زیادہ رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے کافی کوششیں کی، ایک شہر کے اندر ہائی پریشر گیس لائن ڈلوائی گئی، کیونکہ یہ بہت پرانا منصوبہ تھا، لیکن ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے اس کی این او سی نہیں دی جا رہی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار تھا، پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن ہم نے آتے ہی اس پر عمل درآمد شروع کرایا، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ٹرینچ کھودنے کی جو ہے وہ اپنے پیسے مانگتی تھی، تو وہ بھی ان کو پیمنٹ کر پائی، اور اس کے بعد وہ لائن ڈال دی گئی ہے، اور اب اس پہ کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور شہر میں جو مطلب جہاں گیس کی کمی ہے وہ انشاءاللہ جب مکمل طور پہ بحال ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لطیف آباد میں بھی کام شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ گیس کے حوالے سے پلیلی پریٹ آباد میں بھی ایک منصوبے پر کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ وہاں کا بھی یہ مسئلہ حل کریں گے۔ یہ تو 2 وفاقی ادارے تھے جن کا شہری زندگی سے براہ راست تعلق تھا۔ اب رہ گئے صوبے کے جو شہری ادارے ہیں جن سے براہ راست ہمارے شہریوں کا تعلق ہے، جس میں بلدیہ ہے، جس میں ایچ ڈی اے ہے، جس میں واسا ہے، جس میں آپ کے بلڈنگ کنٹرول ہے، پولیس ہے۔ یہ تمام ادارے جو ہیں شہریوں کا براہ راست ان سے تعلق ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے چونکہ یہ صوبائی حکومت کے ماتحت ادارے ہیں، تو ہمارے ایم پی ایز باری
مختلف اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، اور شہری جس تکلیف کا شکار ہے اس کے حوالے سے یہاں اپنی گفتگو کریں۔ میں سب سے پہلے راشد خلجی بھائی جو ہمارے ایم پی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین بھائی نے کمویش ان تمام بس ٹھیک ہے۔ بنیادی طور کے اوپر آج کی اس پریس کانفرنس میں جہاں ہم نے وفاقی اداروں اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو کیے جانے والے وہ اقدامات جس سے شہریوں کو اب تک کوئی فائدہ نہیں ملا، اس شہروں کو جس انداز سے نظر انداز کیا گیا، اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو نشاندہی گئی۔ اس کے اندر میں تھوڑا سا اضافہ کرتے تھے، روڈ شیڈنگ کے مسئلہ خالی حیدرآباد تک محدود نہیں ہے، نوابشاہ، میرپور، سکر سمیت سندھ کے تمام شہروں کے اندر ہے۔ تو دیکھ کر لوگوں کی صورتحال واضح اور اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ مزید کوئی چیز ہوگی تو سوال پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں بات کرنے کا مقصد صرف گورنمنٹ کے ان اقدامات کو کنڈیم کرنا ہے کہ صرف حکومت کے حوالے سے ہینڈل کیا، صرف گورنمنٹ کے اقدامات سے مؤثر ہیں۔ تو بنیادی طور پہ گفتگو کے اندر ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف حکومت نے باتیں بہت اچھی کی لیکن عملی اقدامات کچھ نہیں۔ اس وقت بھی حیدرآباد اور کراچی کو جس طرح اس حوالے سے فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے، انڈر لائن کیا گیا ہے کہ یہاں کووڈ کا ریشو، کووڈ انفیکشن کا ریشو کمپیریٹولی سندھ کے دیگر شہروں سے زیادہ ہے، اس لیے یہاں تک لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، یہاں کی پالیسی چھوڑ کے ہٹ کے بنائی جا رہی ہے۔ جب آپ کسی شہر کے لیے پالیسی اگر بناتے ہیں تو وہاں کے لیے ریلیف کے آپشن کو بھی بڑھا دیں۔ کراچی حیدرآباد کہ جو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے، لیکن جو رویہ سندھ کے دیگر شہروں کے اندر انتظامیہ کا ہوتا ہے اس سے بالکل غلط رویہ ہم کراچی حیدرآباد میں سندھ حکومت کی انتظامیہ کا دیکھ رہے ہیں۔ یا نالے جرمانے بھی ہو رہے ہیں، یا پولیس کا رویہ بھی خراب ہے، اور یہاں لوگوں کو اس طرح ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو خدا نہ خاصا کوئی بہت بڑے کرمنل ایک ایسے وقت میں جب شہر میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، ان جرائم پیشوں کو پکڑنے کے لیے تو پولیس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ البتہ 6 بجنے کے بعد جو صورتحال پولیس شہر کے اندر کرتی ہے، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو کچھ سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ عوام کے اندر ایک نفرت کو پیدا کر رہا ہے، اور یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا ہے، شہر میں رہنے والا ہر فرد گزر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے وہ اردو بولتا ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ رویہ حیدرآباد اور کراچی کے اندر خصوص شہریوں کے اندر اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے کہ شہر میں رہنے والوں کو شاید اس پاکستان کا ایکول سٹیزن نہیں سمجھا جا رہا، فرسٹ گریڈ سٹیزن نہیں سمجھا جا رہا۔ بنیادی طور پر صرف حکومت کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ جب آپ یہاں کے حوالے سے کووڈ کے حوالے سے سب پالیسی بنا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں، تو ریلیف کے لیے تاحال صرف گورنمنٹ کی کوئی پالیسی پچھلے افواہ میں بھی پیش ہوئی ہے۔ بھارت کے اندر یہ ہوا کہ حکومت کے جو بلدیاتی یونٹ مقصد تھی ان کے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے لیا گیا، اور اس کے علاوہ شہر کے مقرر حضرات کو بلا کر ان سے بھی کہا گیا کہ شہریوں کی مدد کرنی ہے۔ تو وہ مدد تو شہریوں کی کی نا، صرف گورنمنٹ کی طرف سے کیا کریں۔ اس کے اندر اگر ہم ان تمام اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو سرکاری طور پہ بھی کیا اجرا کیا گیا تھا، تو اس کے اندر کوئی ہمیں فگر بالخصوص حیدرآباد، میرپور، نوابشاہ کے لیے مدد نہیں ہے۔ حیدرآباد کے اندر بھی کیونکہ انفیکشن شادیاں ہوٹل ہر چیز بند کر دی گئی، یہ پالیسی بھی نہیں بنے گی کہ ہوٹل میں کام کرنے والے جو شادی ہالوں میں کام کرنے والے غریب بیٹر کیا کریں گے۔ آپ کے پاس اسٹیٹکس تھے، آپ کے پاس تمام فگر تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کس طرح پالیسی بنا رہے تھے تو کم ان کے لیے راشن کا انتظام، ایٹ لیسٹ 15 دن کے راشن کا انتظام کرتے تھے، مہینے بھر کے راشن کا انتظام۔ شہروں کو صرف ایک ایسا مشین سمجھ رہا ہے کہ جس سے صرف پیسے نکالنے ہیں
بلدیاتی اداروں کی صورتحال ہے، پینے کے پانی کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں. اس شہر میں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. جو تھوڑا بہت کام اس وقت شہر میں ہو رہا ہے وہ باقی حکومت کی طرف سے ملنے والے وسائل کی بنا پہ ہو رہا ہے. کچھ عرصے پہلے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب آئے، ہم نے ان کے سامنے تمام مسائل رکھے، لیکن اس میں بھی ہمیں ایک چیز بالکل واضح نظر آئی کہ بیوروکریسی ان ایریاز کو نظر انداز کر رہی ہے کہ جہاں سے وہ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں. جن علاقوں میں ریونیو کلیکشن ہے وہاں کے لیے جو پالیسیز تھی وہ کچھ نہیں تھی، وہاں کے لیے روڈ سیکٹر میں کچھ نہیں تھا، وہاں کے لیے واٹر سپلائی کے لیے کچھ نہیں تھا. اس وقت بھی شہری بدترین اس وقت شدید گرمی میں ایک طرف بجلی نہیں ہے تو اس طرف پانی نہ ہونے کی بنا پر شدید ترین اذیت کا شکار ہے. اور جہاں پانی میں تھوڑا بہت صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اور صحت کے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت کو یہ دورہ بیان کرنا پڑے گا، ورنہ اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ اس جو صرف حکومت کا رویہ ہے توقیدانہ داروانہ رویہ ہے اس کے اوپر نہ صرف عملی طور پر میدان میں آئیں گے بلکہ عوام کے درمیان جو ایک نفرت کا دعویٰ بڑھ رہا ہے وہ بڑھ گیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. اس سے بیوروکریسی کو بھی اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور بالخصوص پولیس کو اپنا رویہ درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے حوالے سے بہت زیادہ شکایت ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اور ایسوپی کے نام پر جو شہریوں کے ساتھ سلوک کا حوالہ کرنا ہے. یہ ہم بالکل سافٹ ریمائنڈر دے رہے ہیں آپ کی پریس کانفرنس کریے انتظامیہ کو کہ اب یہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اب تک ہم بات کرتے رہے، پھر جب گفتگو نہیں کی سنی جاتی تو پھر اس کے لیے دوسرے جمہوری رویے اختیار کیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایوان کا راستہ تو اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنے کی ایوان میں بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی جس نے حکومت نے اس کو بلڈوز کیا تھا. آج ہم آپ کی پریس کانفرنس کے ذریعے صرف گورنمنٹ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں اور انتظامیہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا رویہ درست کریں. کووڈ کو جرم نہ بنائیں. کووڈ ایک انفیکشن ہے، کووڈ ایک بیماری اسے بیماری رہنے دیں، اسے جرم نہ بنائیں. لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے جس طرح انہیں گرفتار کر کر لا کر بھرے جا رہا ہے پیسے لیے جا رہے ہیں، اگر یہ رویہ بند نہیں ہوا تو پھر ہم تھاموں میں جا کے چیزوں کا تھاموں کا بھی گھیراؤ کریں گے اور آسمان کا بھی گھیراؤ کرنے کے جائیں گے. پالیسی ضروری شہریوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے. راشد بھائی کی بات ابھی ہمارے دوسرے ایم پی ایز کی گفتگو سے پہلے اور راشد بھائی کی بات کو مزید کووڈ کی وبا کے حوالے سے آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ سندھ حکومت کی یہ ڈھکوسلے بازیاں جو کووڈ کے حوالے سے ہیں وہ اب سب کے سامنے آیا ہو چکی ہے. عید کے بعد وفاقی حکومت نے اور باقی صوبوں نے اعلان کیا کہ کووڈ میں کمی آئی ہے، وہاں پر پازیٹیوٹی میں کمی آئی ہے. انہوں نے وہاں اپنے علاقوں میں لوگوں کو ریلیکس دینا شروع کر دیا. لیکن ہماری سندھ حکومت کو دیکھیے کہ اس نے کہا نہیں ہم 15 روز اور سختی کریں گے اور لاک ڈاؤن کریں گے. اور لاک ڈاؤن بھی کیسا؟ کرفیو جیسا. وہ 15 روز بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی پتا چلا کہ پورے پاکستان میں صرف 3% پازیٹیوٹی ہے اور سندھ میں ابھی تک 10% پازیٹیوٹی ہے. یہ کیسا لاک ڈاؤن، یہ کیسا کرفیو؟ یہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سندھ حکومت حیدرآباد اور کراچی کی عوام کے ساتھ شرارت کر رہی ہے، انہیں کوئی معاشی مارنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتی ہے. میں یہاں پر ایک مطالبہ کروں گا کہ اگر کراچی حیدرآباد کووڈ سے سب سے زیادہ متاثر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، یہاں کے شہری بہت بری طرح سے اس کا شکار ہوئے ہیں، مالی طور پر انہیں نقصان ہوا ہے. اس لیے حیدرآباد شہر کو آفت زدہ شہر قرار دیا جائے اور آفت زدہ شہر قرار دے کر تمام یوٹیلیٹی بلز اور تمام وفاقی اور صوبائی ٹیکسز حیدرآباد کی عوام پر معاف کیے جائیں. اب ندیم صدیقی بھائی آپ سے بات. میں جو سلام بھائی نے اور ہمارے راشد بھائی نے جو بات کری کووڈ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے ابھی جو 3 دن قبل اخباروں میں آپ کے ٹی وی پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سولر سسٹم سبسڈی جو ہے وہ سندھ کے اضلاع کے اندر وہ دیے جا رہے ہیں. وہ تقریباً 4 ارب روپے جو کہ ورلڈ بینک کی طرف سے
یہ جو 10 اضلاع ہیں وہ سندھ کے اندرون سندھ کے 10 اضلاع پر مبنی ہیں. اس میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سولر سسٹم سبسڈی ہے اس کی قرارداد جو ہے وہ MDO نے پاس کرائی ہے. وہ میرے پاس ریکارڈ میں ہے, میں آپ کو اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو میں دے دوں گا. اس سولر سسٹم سبسڈی کی جو قرارداد ہے وہ MDO نے پاس کرائی تھی, اور سولر سسٹم سبسڈی دی گئی ہے اندرون سے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہاں کیوں دی گئی, بالکل دینا چاہیے. وہاں پہ بھی غریب طبقہ بہت حد میں رہتا ہے. جس طریقے سے حیدرآباد یا کراچی یا سندھ کے دیگر شہر, چاہے وہ بیرواس ہو, سکھر ہو, غربت کے جو ستائے ہوئے ہیں, جو غربت میں جو اس وقت ریشو جس طریقے سے بڑھ رہا ہے, وہ اس پہ شک نہیں ہے کوئی کہ اگر کراچی حیدرآباد میں اگر بڑھ رہا ہے تو سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بہت بڑھ رہا ہے. اور اس کی ظاہر ہے سندھ حکومت پر ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس غربت کو کس طریقے سے ختم کر سکے. نہ صرف یہ کہ وہ اس کو جو سبسڈی دی گئی اس میں کراچی حیدرآباد کے کچھ ایسے علاقے شامل کر دیے جاتے ہیں. اس میں میں آپ کو دیکھ کر یہ بات نہیں کر رہا, لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً 22-24 سال سے میں ساتھ ہوں, اور میں ایسے خود غرض مطلب یہ کہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صحافیوں کو بھی جانتا ہوں, اور ایسے سفید پوش صحافیوں کو بھی میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ جو بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور کس طریقے سے جو ہے وہ چاہے وہ میڈیا پرنٹ الیکٹرانک کے اندر ہو یا ہمارے اخبار کے لیول پر لوگ ہو. میں یہ تو آپ سامنے بیٹھے تو اس حوالے سے میں ایک مثال دے رہا ہوں, ان میں بھی ایسے لوگ ہیں یہاں پر کہ یہ سبسڈی ان کو بھی دینی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں ہمارے حیدرآباد میں, چاہے اس میں حالت آگاہی کیوں نہ ہو, چاہے اس میں ٹنڈو جام ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس میں قاسم آباد کا کچھ ایریا ایسا شامل کیوں نہ ہو, اگر آپ کو لطیف آباد سے کوئی پریشانی ہے تو کم سے کم حیدرآباد کے اندر آ کر ہمارے لوگ بھی اسی طریقے سے کراچی کے اندر بھی موجود ہیں, میر کو خاص بھی موجود ہیں, تو ان کو نگلیکٹ کیا گیا. یہ ایک جس کو ہم میں اور پوری پارٹی جو ہے کنڈکٹ کرتی ہے کہ یہ رویہ جو حکومت کا ہے وہ بالکل ناجائز ہے. ان کو اس پر ریویو کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہ سبسڈی جو ہے وہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے بھی اور کراچی کے لوگوں کے لیے بھی میسر آئے. دوسرا جو ہے تاجروں کے مسائل پر تھوڑی سی بات کری ہمارے راشد بھائی نے. آپ نے ابھی دیکھا پچھلے حالیہ دنوں میں, پچھلے 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ سندھ میں جو پولیس گردی یہاں مچی ہوئی ہے وہ خاص طور پر عوام کے ساتھ اور بالخصوص تاجروں کے ساتھ جس انداز کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے, وہ بہت پولیس جو کہ یہاں کی ہے نہیں اور اندرون سندھ سے یہاں پر آ کر ان کو لگا دیا گیا, وہ انہوں نے ایک دبئی سمجھ رکھا ہے اس کو کہ جناب یہاں پر جو ہے آپ کسی بھی علاقے کے اندر اگر جائیں گے تو تاجر جو ہے وہ اس وقت سب سے سخت پریشان ہے. سب سے زیادہ کراچی, آپ کو پتہ ہے حیدرآباد کراچی چلتا ہے تو پورا سندھ چلتا ہے اور پورا کراچی چلتا ہے, پورا پاکستان چلتا ہے. لیکن ان دونوں شہروں کے تاجروں کے ساتھ خاص طور پر ظلم و بربریت کا جو ہے وہ روا رکھا ہوا ہے سلوک جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے. بارہا ان کو ایوان میں بھی کہا گیا ہے, تنبیہ کی گئی ہے, پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی کہا گیا ہے. کل بھی ہم نے جو ہے وہ جس موضوع پر قرارداد لانے کی کوشش کری جو کہ جس پر ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی, جو 2017 کے 2018 کے 2019 کے سوالات ہیں اس پر کل جو ہے وہ بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جبکہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پورا حیدرآباد اور کراچی جو ہے وہ خاص طور پر اسٹک اپ ہوا ہے, اور تاجر جو ہے وہ سارے کے سارے بے یار و مددگار نظر آ رہے ہیں. اگر لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں آپ تو جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے یہاں پچھلے دنوں میں رہی یہاں اور آج تک ابھی چل رہی ہے, اگر کوئی بات کرتا ہے, اگر کوئی جیسے ہم نے دیکھا
اسمال چیمبر کے صدر کی طرف سے ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی اور جناب ان کو نوٹس ایشو ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ بات لا آرڈر خرابی کے اوپر کیوں کی اور اس کی جو ہے وہ ہمیں تفصیل دیں اور ہمیں وہ کتنے بجے جو ہے وہ آپ سے آ کر آپ فلانے ڈی ایس پی سے آ کر جو ہے وہ ملیں. یہ انڈر پریشر لانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات کروں، یہ سوال کروں کہ آپ جس سندھ گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، جو سندھ گورنمنٹ نے جس پیپلز پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے، انہی کے لوگ آپ کے لا آرڈر پر سوال اٹھاتے ہیں، انہی کے لوگ آپ کے ٹی وی پہ، میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لا آرڈر کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھی نوٹس ایشو کرتے ہیں کیا؟ آپ نے دیا نوٹس؟ مجھے دکھائے کس کو دیا نوٹس؟ یا کوئی سیاسی جماعت اگر دیتی ہے تو اس کو نوٹس دیا ہو آپ نے، تو مجھے دکھائے کہ نوٹس دیا ہو. یہ تاجری آپ کو ان کی پتلی گردن نظر آتی ہے کہ ان کی گردن دبا دی جائے، تو ایسا نہیں ہے. ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت بھی حیدرآباد کی تاجر برادری اپنے طور ہم جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑیں گے. یہ اس قسم کی جو ہے وہ کھلی ہندا کرتی ہے جو ہے، یہ اس پر ان کو سوچنا چاہیے. میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے توسط سے جو میرے پاس ایک پوائنٹ تھا، وہ ہمارے سلام بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چونکہ ایس آر بھی آپ کو پتا ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ٹیکس لے رہی ہے، اور ایک ادارہ ہے جو قائم کر دیا گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا ایکسائز بھی ہے ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر سندھ کے کووڈ کی وجہ سے تاجر برادری بالکل اپنا ملک میں کہیں ہر جگہ پر 8 بجے کا ہے قانون دکان بند کرنے کا ہے، یہاں پہ 6 بجے کا ہے، اور اس پہ جو ہے آپ کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن بھی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. جب کووڈ کی پرسنٹیج 80% تھی ہمارے یہاں شہر میں، کراچی میں 12-14 چل رہی تھی، اس وقت 8 بجے جو ہے وہ حیدرآباد کی دکانیں اور کراچی کی دکانیں بند ہو گئی تھی. اب جب پازیٹیوٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، 7 اور 8% پر آ گئی ہے، تو دکانیں 6 بجے بھی بند ہو رہی ہیں اور کرفیو بھی لگا ہوا ہے ساتھ ساتھ. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ حیدرآباد جو ہم سمجھ رہے ہیں، حیدرآباد اور کراچی، اس کے معاشی معاملات کو ڈاؤن کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا میں آپ سب کی توسط سے گزارش کروں گا، سندھ گورنمنٹ سے گزارش کروں گا، چیک کی ملاقات کریے. ان کو بھی اسمبلی میں بھی ہم نے جو ہے اس پر آواز اٹھائی ہے، اور چیف سیکرٹری کو بھی ہم نے باقاعدہ لکھ کر یہ ساری چیزیں وہاں پر دی ہیں کہ آپ کسٹوڈین ہیں، تمام سیکرٹریز، تمام پی سیز، تمام ایسیز کے اوپر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے پیچھے بیٹھ کر یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، دکانداروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، فیکٹری کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں گھس کر جو ہے وہ ان کی فیکٹریاں سیل کی جا رہی ہیں. تو مطلب یہ ہراسمنٹ جو ہے وہ صرف آپ کو سندھ میں ملے گا، پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں نظر آئے گا. تو لہذا اس کو جو ہے وہ فوری طور پر بند کیا جائے، اور ہمارے یہاں کے حیدرآباد کو، کراچی کو خاص طور پر جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کو جو ہے فوری طور پر ٹیکس فری کرا جائے، اور جو بھی ایس آر بی یہاں وصول کر رہی ہے اس کو جو ہے وہ معاف کیا جائے، اور تاجر برادری کو خاص طور پر جو ہے وہ ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے، تاکہ وہ اپنے کاروبار کو اور اپنے ساتھ جو منسلک ان کے ساتھ جتنے بھی، چاہے وہ انڈسٹریز میں ہوں، چاہے وہ دکانوں میں، ان کے جو بھی لیبرز ہیں، ان کی جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کے لیے بھی کوئی اچھا جو ہے وہ مطلب بہتر کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے کہ ان کو مطلب کہ اس میں بہتر جا سکے. بہت شکریہ. ناصر صاحب، ناصر قریشی بھائی بھی ذرا بات کریں. تمام باتیں تو سوال بھائی راشٹر بھائی نے کی ہیں، بس میں 2-3 پوائنٹ ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک چیئرمین تھے تو جتنی بھی دفعہ میرا پریس کانفرنس کرنا ہے تو ایک سوال اٹھا تھا کہ آپ کے چیئرمین کیا کر رہے ہیں، آپ کے چیئرمینوں نے یہ کر دیا، آپ کے چیئرمینوں نے یہ کر دیا. آج کم سے کم 10 مہینے ہو گئے، سیکرٹریوں کو 50 لاکھ روپے مل چکے ہیں، ابھی تک اس کا کسی نے سوال کیا؟
اور جب تک چیئرمین تھے تو تھوڑا بہت کام تو ہو رہا تھا، لیکن سیکرٹریوں نے اپنی منمانی سے، یوسی سیکرٹریز نے اپنی منمانی لگائی ہے. ابھی مجھ سے کوئی حساب دینے والا نہیں ہے کہ 50 لاکھ بھی سیکرٹریز کو مل چکے ہیں. اس کا ان لوگوں نے کیا کیا حیدرآباد کی کس یوسی میں 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا یا 1 لاکھ کا کام کروایا یا اس کی کوئی نشاندہی کی ہے. آج کچروں کے ڈھیر ہر ڈھنگا لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹ ہے جو تھوڑا بہت سمجھنے میں آتا ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں کا حیدرآباد کا سیوریج سسٹم تباہ حال کر دیا. نہ یہاں پر میٹھا پانی ہے، سیوریج کی تو ایسی بری حالت ہے. ابھی جہاں چلے وہاں پر آپ کو سیوریج کی یہی حال ملے گا. اور اسی طریقے سے غیر مقامی پولیس کے ایسے جو ڈی ایس پیز یہاں پر حیدرآباد پر تعینات کر کے، لیکن جو حیدرآباد کے ہیں ان کو کہاں تعینات کیا گیا ہے اس کی کچھ خبر ہے؟ آج بھی یہاں پر تعصب کی نظر رکھا جا رہا ہے. یہ سندھ حکومت کا صرف اور صرف حیدرآباد، کراچی، سکر، محبوباز، کنڈولیال، ٹنڈوجام اور انہی علاقوں کے اندر صرف اور صرف انہوں کی بدماشی ہے، اور کسی علاقے کے اندر بدماشی نہیں ہے. ابھی ایک واقعہ ہوا، یہی پولیس والے انہی ڈاکوؤں کو اوارڈ دے رہے ہیں اور پھر انہی پولیس والوں کے لیے باتیں کرتے ہیں، اور یہاں پر حیدرآباد پر لا کے ایس ایچ او مسلط کرتے ہیں اور ان کی جو بدماشی اور دادا گیری ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے بھی اور تمام یہاں پر جو حیدرآباد کو اور کراچی کو دیکھ رہے ہیں، ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. یہ خاموشی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ٹوٹنے والی ہے، اور عوام اور ہم لوگ روڈ پر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان سے نمٹیں گے جس طریقے سے یہ نمٹنا چاہتے ہیں. ہماری پھر ایک بار اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے قبلے درست کر لیں، نہیں تو پھر ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے. میرے دیگر ایم پی ایس نے آپ سے بات کی اور مختلف ایشوز کے حوالے سے بات کی، اور اس وقت حیدرآباد شہر اس وقت جہاں بجلی کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے بدترین بحران کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ کے حوالے سے میں بات کروں گا، واسا کے حوالے سے بات کروں گا، ایچ ڈی اے کے حوالے سے بات کروں گا. کہ آپ دیکھیے بلدیہ حیدرآباد کی صحت و صفائی کا ذمہ داری بلدیہ کے پاس ہے. تو وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. بلدیہ ہو، ایچ ڈی اے ہو یا واسا ہو، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ او پی ایس آفیسر رکھے جا رہے ہیں، ان کو ٹرانسفر کر کے لایا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو یہاں پر تعینات یا آفیسرز کو، اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے جن کے اوپر آلریڈی کرپشن کے الزامات ہیں، جن کے اوپر پہلے نیب نے آپ کو مختصر کروں گا کہ اس وقت حیدرآباد شہر جو کچرا گھر نظر آ رہا ہے، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ دار بلدیہ ہے. اور اسی طرح سے شہر میں جگہ جگہ جو سیوریج کا نظام ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، وہ کچرے سے اٹا ہے. اسی طرح سے برساتی نالوں میں کچرا بھرا پڑا ہے، ان کی کوئی صفائی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینے کا صاف پانی جو شہریوں کا بنیادی حق ہے، وہ آج تک شہری نہیں کر رہے. اس کو کیا گندا پانی مل رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر ہماری اعلیٰ عدلیہ ایک کمیشن بھی بنا چکی ہے، حوالے سے رپورٹس بھی آ چکی ہے. لیکن سندھ حکومت کی بے شرمی اور بے حسی دیکھیے کہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی اس طرف سندھ حکومت نے توجہ نہیں دی اور کوئی اس سلسلے میں منصوبہ شروع نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت حیدرآباد شہر کے شہریوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کر رہی ہے، حیدرآباد کے ساتھ ایک نسلی امتیاز برت رہی ہے. پچھلے 12 سال میں سیوریج کے حوالے سے یا واٹر سپلائی کے حوالے سے کئی منصوبے لائے گئے. آپ حیدرآباد کی ایچ ڈی اے کی یا واسا کی آپ جو ہے اے ڈی پی پڑھ لیجئے، اربوں روپے لائے گئے. لیکن صرف کون
علاقوں میں خرچ کیے گئے جہاں پر صرف حکمراں جماعت کے ووٹر رہتے تھے، صرف ان علاقوں میں خرچ کیے گئے۔ اگر آپ کہیں گے تو باقاعدہ میں نام لے کے ایک ایک منصوبے کا بتا دوں گا کہ اربوں روپے کا ایک ایک منصوبہ۔ پورا شہر ڈوب رہا ہے، پورا شہر گندگی کا شکار ہے، پورا شہر گندا پانی پی رہا ہے، پورے شہر کے سیوریج کا نظام تباہ ہے، اور پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آتا، صرف ایک مخصوص علاقے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈی سی حیدرآباد نے ڈیولپمنٹ کے سارے کام اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور کام کہاں پر ہوتے ہیں؟ صرف حکمراں جماعت کے ووٹر کے علاقے میں۔ ایک گلی میں اگر اس کے ووٹر رہتے ہیں تو اس گلی میں کام ہوتا ہے، دوسری گلی اگر کسی اور کی ہے تو اس گلی میں کام نہیں ہوتا۔ اس طرح کا امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیے ان کی کرپشن کا حال۔ اس وقت تو سندھ حکومت مشہور ہو گئی ہے کہ سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، سندھ میں کتوں کا راج ہے۔ آج کا میڈیا چلا چلا کے کہہ رہا ہے یہ بات کہ سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور واقعی میں کہوں گا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے۔ یہ بلدیہ ہو، یہ ایس ڈی ہو، یہ واسا ہو، یا اور کوئی سندھ کا ادارہ ہو، بلڈنگ کنٹرول ہو، ہر ادارے میں اتنی کرپشن ہے، لوٹ مارے، شہریوں کو لوٹ رہا ہے، نوچ نوچ کے گچ کی طرح سے کھا رہا ہے۔ یہ چیزیں، یہ عمل ہم اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ چھلکتا جا رہا ہے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ یہ ایچ ڈی اے کی جو کوسار ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کو سرمت کہتے ہیں، یہ ہمارے پیسے سے بسی ہے بھائی۔ آپ ایک فیز کے بعد دوسرا فیز لاتے ہیں، تیسرا فیز لاتے ہیں، لیکن ابھی تک پہلے فیز میں کام نہیں ہوا، کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا۔ آج 11 سال گزر گئے، شہریوں نے اربوں روپیہ جمع کرا دیا، ان کے اربوں روپے کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ سنتے ہیں کہ یہاں کے افسران وزیر بلدیات کو فراہم کرتے ہیں وہ پیسے، جس دور کا بھی وزیر بلدیات ہو، وزیر بلدیات کو جا کے باقاعدہ کہ یہاں پر ان کی پوسٹنگ رہنے دی جائے، انہیں ہٹایا نہ جائے، اس بنیاد پہ وہ پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور آج سرمست ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، تباہی کا شکار ہے۔ یہ ایچ ڈی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ایک عرصے سے چل رہی ہے، وہاں پر دیکھیے کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو محکمہ ہوتا ہے ان کی طرف سے ہر دفعہ ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر کو لگا دیا جاتا ہے کرپشن میں جو ماہر ہو، وہاں پر ایک ایک پلاٹ کے لوگوں کو بیچ دیے گئے اور لوگ پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کرپشن کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور یہاں کی انتظامیہ ہوش کے ناخن لے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کمشنر صاحب اچھے آدمی ہیں، ڈی سی صاحب بھی اچھے آدمی ہیں، لیکن ہمیں اچھے آدمی سے صرف غرض نہیں ہے۔ اچھے آدمی کیا ہونا ہو، ورنہ مسجد کے کسی پیش امام کو بٹھا دیں یہاں پر، اچھا ہی آدمی چاہیے۔ بات یہ کہ اتنا کریجفل آدمی ہونا چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر صوبائی حکومت ان افسران سے غلط کام لے رہی ہے تو غلط کاموں کا انکار کر دے کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ کل نیب ہمیں اٹھا کے لے جائے اور ہمیں گرفتار کر لے اور ان پر مقدمات بنائیں۔ تو اس لیے میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اور یقین مانیے کہ اب ہمارے برداشت سے باہر ہے۔ اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا تو آپ دیکھیے گا، حیض کو ہو، سوئی گیس ہو، یا اسی طرح سے سندھ حکومت کے یہ ماتحت ادارے ہوں، ہم ان تمام اداروں کے خلاف اپنے ساتھ، اپنے تاجروں کے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں گے، ان کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ چند ایک چیزیں اور بیان کروں۔ سندھ حکومت بڑا اپنا معصوم سا چہرہ دکھاتی ہے، ہمارا چیف منسٹر بڑا معصوم سا لگتا ہے کہ بہت اچھا چیف منسٹر ہے۔ آپ ان کی نفرت کا اندازہ کیجئے۔ ایک زمانہ تھا جب پرویز اشرف یہاں یونیورسٹی کا اعلان کرنے جا رہے تھے تو ایک وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ میری ڈیڈ باڈی کے اوپر یونیورسٹی بنے گی، نہیں بن سکی حیدرآباد۔ آج ایم کیو ایم پاکستان کی، ان کے ایم این ایچ کی، اس کی رابطہ کمیٹی کی کوششوں سے ہم نے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وفاق کی طرف سے حیدرآباد میں یونیورسٹی بنائی جائے۔ اس کی منظوری بھی ہو گئی، کہا گیا کہ یونیورسٹی تو اب 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نہیں بنا سکتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، یونیورسٹی نہیں بنا، آپ انسٹیٹیوٹ بنا دیں، غلام اسحاق خان طرز کا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیں جس کی ڈگری یونیورسٹی کی ڈگری کے برابر ایکول ہو۔ جب ہم اس پہ کام کرنے لگے، زمین کا مسئلہ ڈال دیا، اس کے پیسے بھی آ چکے ہیں۔ پچھلی پی ایچ ڈی پی میں بھی اس کے پیسے رکھے گئے، اس
PHDP میں بھی اس کے پیسے رکھے گئے اور اگلی PHDP میں بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، سندھ کے ایک ایک دیہات میں ہمارے بچوں کو، ہمارے شہریوں کو تعلیم پہنچائی جائے، انہیں باشعور کیا جائے۔ لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے، وہ سندھ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے، سندھ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے پبلک سیکٹر میں۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کہتے ہیں کہ 3.5 لاکھ نوکریاں پچھلے عرصے میں ہم نے دی ہیں، حیدرآباد شہر میں تو کسی کو نہیں دی، کراچی میں کسی کو نہیں دی۔ ہاں، کراچی کے ڈومیسائل پر باہر سے لا کے، دیہی علاقوں سے لا کے لوگوں کو ان کے ڈومیسائل اپنے DC سے بنوائے اور ان کو وہاں کی نوکری کراچی کا یا حیدرآباد کا حق مار کے دے دی گئی۔ تو ایک یہ بھی چیز تھی، جعلی ڈومیسائل بنائے، بڑا شور مچایا کہ پنجاب سے آ کے لوگوں نے ڈومیسائل بنوائے یا صوبے سے باہر سے آ کے لوگ، کس نے بنائے؟ آپ کے DC سے بنائے نا، جن کی آپ سرپرستی کرتے ہیں انہوں نے یہ ڈومیسائل بنائے تھے نا، آپ سرپرستی کرتے ہیں۔ وہ ڈومیسائل صرف باہر سے آنے والوں کے نہیں بنا رہے تھے، وہ یہاں پر بھی ڈنڈی مار رہے تھے، وہ یہاں کے شہریوں نوجوانوں کو بھی حق مار رہے تھے۔ اس بات کو بھی تسلیم کریں۔ ابھی ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں معلومات کی تو الٹی سیدھی رپورٹ پیش کر دی، وہی پرولونگ کرنا کیس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے نہیں چلے گا۔ سندھ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، سندھ حکومت جو بھٹو صاحب نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، شہری سندھ، صوبائی سندھ، آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی منصوبے پر ہماری سندھ حکومت چل رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے صرف اتنی۔ آپ ایک اور چیز میں کہوں گا، بڑی بدقسمتی ہے، میں آئے دن جاتے رہتا ہوں، خاص طور پہ ساتھیوں کی عیادت بھی کرنے جاتا ہوں، میتوں میں بھی جاتے ہیں۔ شہر میں بہت سارے نوجوان یا لوگ شہری گٹکا کھانے سے، مین پوری کھانے سے کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں کہیں پر ہی کھڑا تھا، کھلے عام مین پوری دکھ رہی، میں نے تصویر، میرے موبائل میں بھی تصویر بھی محفوظ ہے کہ کس جگہ کے اوپر کھلے عام مین پوری بک رہی تھی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اعلیٰ دلیہ نے اس میں پابندی لگا رکھی، ہم مین پوری بک رہے، ارے آپ نے تو ریٹ بڑھا دی اس طرح سے، اور پورے شہر میں کھلے عام مین پوری اور یہ منشیات کا کاروبار چل رہا ہے جو پولیس کر رہی ہے۔ سندھ پبلک سروس، ہمیں امید تھی کہ شاید سندھ پبلک سروس کمیشن میں کہیں ہمیں کوئی پوچھ لے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جتنا کا جتنا پینل بنایا جاتا ہے، پبلک سروس کمیشن کے ممبر رکھے جاتے ہیں، وہ سب ایک خاص پیٹرن کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مخصوص لوگوں کو جو ہے ان کی لسٹ بنا کے سندھ حکومت کو دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ کیس بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو میں اپنی بات کو یہاں پر صرف ختم کروں گا، صرف یہ کہہ کے کہ سندھ حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے، سندھ حکومت یہ سکڑے ہوئے مینڈیٹ کو دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ ہمارا مینڈیٹ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ آج بھی اتنا ہی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے جو کل تک تھا ہمارے پاس۔ اگر یہ ذاتیاں، یہ ظلم، یہ ناانصافیاں، یہ لوٹ کھسوٹ اداروں کی ختم نہیں ہوئی تو ہم بہت جلد اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس کے خلاف میدان میں نکلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ صحیح ہے، اب کوئی بات